अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, अब इंतखाबात की गर्मा गर्मी शुरू है और तकरीबन 34 दिन बाकी रह गए हैं। सियासी हलचल भी जारी है और दोबारा से जलसे भी शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक जलसा किया लाहौर के करीब, इधर रायविंड के पास, और बड़ी धुआंधार तकरीर की। बाकी जमातें भी अब तैयारी पकड़ रही हैं। PMLN अभी तक सीटों के मामले में ज़रा थोड़ी सी उलझी हुई है, क्योंकि जो कराची में जिस पे बहुत बड़ा क्लेम था कि जी शहबाज शरीफ साहब जीत सकते हैं और MQM को उनका जो है सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन उसमें अभी तक मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। वो सीट का भी मामला है। बाकी इत्तलात कुछ आ रही हैं कि सरदार अयाज सादिक साहब को जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का फ़ैसला किया है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जिनको शायद अभी PMLN डिसअपॉइंट करने जा रही है, और ये एक तकलीफ़देह अमल होगा। यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के, जो समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, मुश्किल टाइम गुजारा, ख़ास तौर पे पिछला जो PTI का दौर था उसमें। और लेकिन अब जो है कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटों पर वाकई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो फिर मुश्किलात बढ़ रही हैं थोड़ी सी PMLN की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, उसके हवाले से जो ज़राए के हवाले से ख़बरें निकली हैं, उनका ये ख्याल है कि पंजाब में कौमी असम्बली की 50 नशस्तें टारगेट करनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और KP में 12, और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 16 में से जो के बलूचिस्तान में 4-5 वहाँ से भी लेने का इनका इरादा है। और इनका ख्याल है कि अगर कौमी असम्बली में 80 से ज़ायद सीटें आ जाती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो कंफर्टेबली हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हुकूमत होगी, क्योंकि कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनको वज़ीर आज़म, आइंदा के वज़ीर आज़म का नामज़द कर दिया है। और नामज़द भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने किया, फिर तमाम जो पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसकी हमायत की। तो ये है। और बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में NA 127 से भरपूर मुहिम चलाएंगे और उन्होंने बड़े दिलचस्प दावे भी किए। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं ताहयात नाअहली के हवाले से, वो भी प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे उस पे। MQM ने बड़ा एक एग्रेसिव मंशूर आज दिया और उनका क्लेम ये है कि हमारा जो मंशूर है वो वादे करने के लिए नहीं है, मसाइल बता नहीं रहा मंशूर उनका, वो मसाइल हल की तरफ तवज्जो दे रहा है। और उन्होंने 3 आइनी तरामीम तजवीज़ की हैं, जिसमें जो सबसे अहम है और वो ये है कि जनाब जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए बाकायदा इदारों का भी नाम दे दिया जाए आइनी तरामीम करके, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सोली ये लोकल गवर्नमेंट्स चलाएंगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी नहीं चलाएंगी। तो अगेन टारगेट वही है कि कम से कम लोकल गवर्नमेंट्स, जहाँ पे आम आदमी का मसला हल होता है, जहाँ पे आम आदमी की रसाई हो सकती है, वो बाकायदा उनको खुद मुख्तारी दी जाए, बाख्तियार बनाया जाए, ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें। तो ये MQM का भी मामला है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब यकीनन JUI फे के तहफ़्फ़ुज़ात अभी वहीं पर हैं, सिक्योरिटी के मामला भी हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। हमें सेंट्रल मेंबर हैं MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, वो भी ज्वाइन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, एनालिस्ट इलियास राना भी हमें ज्वाइन करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, आज जो बिलावल साहब ने बात की, मैं चाहूँगा कि बाकी दोस्त जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आ जाएँ, तो फिर मैं शॉर्ट भी सुनवाऊँगा। लेकिन ये जो एक ऑप्टिमिज्म दिखाया है कि 50 पंजाब में कौमी असम्बली की सीटें, और आज हमें जैसे पता लग रहा है कि PMLN इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अगर वाकई सीट एडजस्टमेंट में जाती है, तो वो तो फिर साउथ पंजाब जो आप लोग समझते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता था, जिस पे आपका बड़ा क्लेम भी था, वहाँ पे भी अगर कमज़ोरी हो जाती है पीपल्स पार्टी के लिए, तो फिर 50 सीटें पंजाब में से कैसे लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
دیکھیں 50+ تو ہم سندھ سے لے رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ کوئی 62 کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں, اور 50+ انشاءاللہ ہم سندھ سے لائیں گے. جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں کہ 50 کے قریب پنجاب سے ایکسپیکٹڈ ہیں یا ہماری کوشش ہوگی, تو کوئی 5-10 کا فرق آ سکتا ہے, کچھ زیادہ یا کم. اور پھر کہ بلوچستان میں تو ہم بہت کمفرٹیبل ہیں اس وقت, 16 سیٹوں میں ہم تو پورا ہمارا جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو 10 کے قریب وہاں سے لیں گے. کے پی میں بھی اچھی سیٹس ضرور آئیں گی, تو وہ جو 100 کے قریب کا ہمارا ہے کہ اس پہ ہم لوگ کمفرٹیبلی جائیں انشاءاللہ, جو ابھی رزلٹ آئیں گے 8 فروری کو. تو جو آپ نے ابھی جنوبی پنجاب کی بات کی یا آئی پی پی اور پی ایم ایل این کی اس کی بات کی, اس میں تو سب سے زیادہ ایشوز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے ہیں اور آئی پی پی کے لیے ہیں. مثال کے طور پر جتنے بھی اس میں ہیں آئی پی میں لوگ, وہ سب الیکٹیبلز ہیں, اور وہ اس میں آئے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے گا. دوسری طرف نون لیگ کا ظاہر ہے اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے پنجاب, اور وہ ان کے بہت سارے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں بھی دیں اور بڑا ساتھ بھی دیا انہوں نے مشکل وقت میں بھی. اب اصل تو یہ ایشو ہے, تو اگر اس میں سے کچھ لوگ بھی ایڈجسٹ ہوتے ہیں آئی پی پی کے, تو پھر باقی آئی پی کے لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ کوئی ایسا مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی. اور اسی طرح پی ایم ایل این کے لیے بھی بڑے مشکلات ہیں. تو یہ ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا بھی اپنا ہے, اس وقت جو سروے وروے آ رہے ہیں, چلیں سندھ میں تو ہم ان کو فیس کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی یہاں پہ ایشو نہیں ہے پی ٹی آئی سے بھی, اور یہ جو بڑے گرینڈ الائنس جو بن رہے ہیں ہم ان سے خائف بھی نہیں ہیں, اور ہم ان سے بڑا کمفرٹیبلی ان کو یہاں پہ فیس بھی کریں گے, اور آپ دیکھیے گا کہ ہم بہت یہاں پہ کمفرٹیبل ہیں الیکشنز میں. لیکن وہاں پہ ایشو ان کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری تو سیٹس انشاءاللہ بڑھیں گی, اور اب یہ سب کی محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں فگرز, تو یہ جو پہلے بھی اتنا ایشو تھا اس میں بھی جنوبی پنجاب میں تو بڑا اچھا ہمارا رزلٹ رہا, ہمارے پاس سیٹیں رہیں. کچھ ہماری بہت کم ووٹوں سے وہ جو آر ٹی ایس بہادر کی وجہ سے آگے پیچھے کر دی گئی تھی, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے, اور اچھے انشاءاللہ رزلٹ آئیں گے. صحیح. تو ہم تو بہت پر امید ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی ہے جو پورے میدان میں ہے, اور پورے پاکستان میں آج وہ آپ کے پاس آیا ہوگا, نیشنل میڈیا پہ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے, جو چیئرمین صاحب کا شیڈول آیا ہے کہ وہ ہر مختلف جگہوں پہ جلسے کریں گے. تو ہم تو بڑا ہیکٹک شیڈول ہے, پارٹی ہی نظر آ رہی ہوگی. دوسرے دوست بھی ہیں, ہمیں سب کے لیے احترام ہے, لیکن پیپلز پارٹی سب سے زیادہ آپ کو فعال نظر آ رہی ہوگی. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب NA 127 سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, اور ان کے مقابلے میں NA 127 میں عطا تارڑ صاحب کا نام تجویز ہوا ہے. ابھی معلوم نہیں ہے کہ اور فائنل کون ہوگا, لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ شاید وہ ہیں اس میں. آج بڑی دلچسپ بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, بڑا ٹارگٹ کیا, کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے, جہاں ان کے ناقدین بہت کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, لوگ غربت ہے, سڑکیں نہیں ہیں, صاف پانی نہیں ہے, بہت سے مسائل ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے میڈیکل کی سائٹ پہ, میڈیسن کی سائٹ پہ جو ہاسپٹلز بنائے اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, لوگ بڑے جاتے ہیں. تو آج بلاول بھٹو صاحب نے شاید وہی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے. ذرا سن لیں بلاول بھٹو صاحب کیا فرما رہے ہیں, آگے آپ سے عامر الیاس رانا صاحب سے بات کرتے ہیں. جا کے پنجاب کے عوام کو, رائے بند کے عوام کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کا حکومت بنانا ہے تو یہ نون لیگ, یہ پی ٹی آئی وہ کام نہیں کر سکتی. وہ صرف اور صرف یہ شہیدوں کے جماعت, یہ عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے. نون لیگ کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں, پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا انہوں نے یہاں رائے بند میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. ہم آپ کے لیے یہاں رائے بند میں اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے, اور فیبری 8 پہ ہونا ہی ہے, یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں.
جی عامر یاسر رانا صاحب، جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں لاہور میں، جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس سے کچھ فاصلے پہ ہی شریف کمپلیکس ہے، اور یہ رائیونٹ روڈ پہ ہے، جہاں پہ وہ رائیونٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کو کافی اچھا ہسپتال بھی کہا جاتا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیم کر دیا کہ رائیونٹ میں وہ ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جہاں پہ مفت علاج بھی ہوگا اور شریف فیملی کے لوگوں کو علاج کروانے کے لیے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا. کلیمز تو ہیں، بہت بڑے ہیں. NA 127 کی میں نے پہلے بات کر دی. تو کتنا آسان ہوگا پنجاب کا قلعہ فتح کرنا لاہور، اور پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے وہ کہتے ہیں 50 سیٹیں ہم شاید لے جائیں گے. دیکھیں، نمبر 1 بلاول بھٹو زرداری ایک پاکستان کی بڑی پارٹی وفاقی پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور میں تو اس بات کو بہت خوش آئند قرار دیتا ہوں، کہہ رہا ہوں مسلسل کہ انہیں لاہور سے الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ کیا وہ بہترین ہے. صحیح. اس سے مقابلے کی فضا بنتی ہے اور پیپلز پارٹی کا ایک حوصلہ. بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ان کے ینگ چیئرمین جو ہیں، جن کو ان کے اپنے والد صاحب نہیں مانتے کہ وہ تجربہ کار ہیں، حالانکہ انہیں موقع ملنا چاہیے اپنی والدہ کی طرح کہ وہ کھلم کھلا سیاست کریں، لیکن ان کے وہ ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اکثر بیانات سے. بہرحال اب یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے جو بات رائیونٹ کے حوالے سے انہوں نے کہی، اور اس کا جواب شریف میڈیکل کمپلیکس کی صورت میں آپ نے دے دیا کہ وہ واقعی وہاں پہ علاج موجود ہے. دعویٰ سب سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے، آنا چاہیے. جو آپ نے بات کہی کہ سندھ کے اندر NIVCD اور باقی چیزیں ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن وہاں پہ سچی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے، ہیلتھ کی سچویشن خراب ہے، کمیونیکیشن کے ذرائع بہت خراب ہیں. وہاں پہ ناصر شاہ صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ وہاں نقل کا کاروبار بڑے عروج پہ ہے امتحانوں کے اندر، اور بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں، ایک ایسا موقع بلاول بھٹو صاحب کے پاس تھا کہ وہ سندھ کے اندر جب یہاں پہ عثمان بزدار تھے اور محمود خان تھے، ایک انقلاب لا کے سامنے کر سکتے تھے. میرے صاحب میں اتنا وہ اچھا نہیں کر سکے. سیاست میں وہ بہت اچھا ڈیلیور کیا. آصف علی زرداری صاحب نے اندرون سندھ میں تو کوئی رہنے ہی نہیں دیا اپنے مد مقابل، دور دور تک. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ الیکشن تو یہ جیتے ہوئے وہاں سے، اور شہری سندھ کے اندر انہوں نے اچھی مقابلے کی فضا بنائی ہے. میئر لے آئے ہیں، اور کچھ سیٹوں پہ ان کا امکان کافی ہے کہ یہ اور آگے سندھ اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی کے لیے بھی آگے نکل سکتے ہیں. اپنی تگودو وہ کر رہے ہیں، انہیں کرنی چاہیے. 62 میں سے 50 ٹائم ملے تو وہ بہت سندھ میں 62 میں سے 50 سیٹوں پہ کلیم کیا ہے ناصر حسین شاہ صاحب نے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، میں ناصر صاحب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں تو بغیر کسی بات کے کہا ہے کہ سندھ میں دور دور تک اندرون سندھ میں مقابلے پہ کوئی بندہ نہیں ہے. ہاں البتہ حیدرآباد اور کراچی میں ایک ایشو آئے گا جو آنا بھی ہے، اور ان کا حق ہے کہ یہ دعویٰ بھی کریں اور مقابلے کی کوشش کریں، جو کہ وہ کر بھی رہے ہیں. کیونکہ ان کے مخالفین ظاہر ہے اسی لیے سارے ایک اتحاد میں، بلکہ ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں اتحاد کی، کہ وہ کسی صورت میں پیپلز پارٹی کا وہاں مقابلہ کریں. وہاں PTI کا ہے کہ PTI کا بلہ بچتا ہے نہیں بچتا، لیکن ایک فضا ان کے لیے بھی بہت سازگار ہے. سیاسی جماعتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، الیکشن کے اندر آئیں، لوگوں کو بتائیں، وعدے بھی کریں اور ان وعدوں کی عمل درآمد بھی کریں. صحیح. عامر، کیونکہ آپ جہاں آپ سندھ پہ آپ کو اتنی کمانڈ ہے، تو پنجاب تو پھر آپ کے جسٹ لائک بیک آف یور ہینڈ. 50 سیٹیں جی، مطلب 139 یا 141 میرے خیال میں سیٹیں ہیں پنجاب کی. 50 کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب اور پھر اپر ناردرن پنجاب، یہ 3 جو ہیں، اور سب سے زیادہ کلیم جو اسٹرانگ ہولڈ کلیم ہے پیپلز پارٹی کا وہ ساؤتھ پنجاب اور تھوڑا بہت سینٹرل پنجاب، جس میں فیصل آباد اور یہ لالا موسیٰ اور یہ بیلٹ تھا. لاہور میں بھی دیکھیں NA 127 پہ خود ہیں بلاول صاحب. اس میں اس کلیم کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب 100 سیٹیں تو یہ سندھ اور پنجاب سے لیے بیٹھے ہیں. بلوچستان پہ بھی ان کا کلیم بڑا آ گیا، کہتے جی میں نے تو 5 6 4 5 بول دیا تھا. ضمیر صاحب، میں سندھ کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں، لیکن پنجاب پہ میں اس
इस दावे को नहीं मैं मुस्तरद करता, इनका राइट है पीपल्स पार्टी का कि वो करें, लेकिन मुझे ये सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि खासा मुश्किल टारगेट लग रहा है लाहौर का भी। इन्हें ये काम जो करना चाहिए था, ये शायद 2 साल पहले लाहौर को ये सिर्फ बिलावल हाउस में आना जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अलावा जैसे हल्का चुना ना 1-2 हल्कों में बाकायदा वर्क होना चाहिए था। जैसे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी में इन सब लोगों ने, नासिर शाह साहब हों, शर्जील मेमन हों, जो जितने भी स्टालवर्ड्स हैं इनके, इन्होंने काम किए अपने सियासी तौर पे। ये पंजाब के अंदर मैदान लगा के हल्के, इंतखाबी हल्के को चुन के करना चाहिए था। अब भी अच्छा है, शुरू किया है, मुकाबला बनता है पीपल्स पार्टी के साथ, कोई ट्राई करने की बातें भी लोग कर रहे हैं, मुकाबला होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को मैदान में रहना चाहिए। अगर वो बेनजीर भुट्टो के लिए कहा जाता है कि वो चारों सूबों की जंजीर, तो उनके बेटे को भी इसी तरह ही होना चाहिए। शहबाज शरीफ अगर कराची से लड़ रहे हैं तो उसको भी हम इसी तरह वेलकम कर रहे होते हैं ना, कि जी सब बड़े लीडरों को ये यकजहती की अलामत बनते हैं। लेकिन उसके लिए काम बड़ा जरूरी है, टिकट होल्डर्स होना नहीं है सिर्फ कि टिकट आप बांट देंगे। ये हम और आप 8 फरवरी के बाद भी जायजा लेंगे। मैं पंजाब की हद तक तो इस दावे से सच्ची बात है इख्तलाफ करूंगा, मुझे तो बिल्कुल इसमें बड़ा दूर, जहां वहां दूर दूर तक कोई इनके मुकाबले में नहीं है, यहाँ ये दूर दूर तक खुद मुकाबले में नहीं। आमिर साहब, इसकी इतलात वो मैं नासिर हुसैन शाह साहब से भी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन आमिर आप मुझे बताएं कि खुर्शीद शाह और अयाज सादिक साहब की मुलाकात होती है, ज़राए के हवाले से मुबैना तौर पर अभी तक कोई इसकी डिटेल्स नहीं आई हमारे पास। दूसरी बात, IPP, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब अगर बहुत सीरियसली और अपने वो पॉलिटिकल चार्म और वो जो एक उनका एक जादू है जो वो चलाते होते हैं, जिसको वो कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिकल प्लेयर और कार्ड्स बड़ा सोच समझ के खेलते हैं, वो IPP की तरफ जाते हैं और जहांगीर खान तरीन कमिंग फ्रॉम साउथ पंजाब, और जहां पे उनका एक बड़ा असर रसूख, और वहां पे अगर कुछ मामला लेकर चलते हैं तो पीपल्स पार्टी वुड बी इन ए बेटर पोजीशन, या इसका एडवांटेज IPP तो खैर नंबर भी बहुत कम है, इसका एडवांटेज भी PMLN ले जाएगी? देखिए मैं आपको बताऊं, वोट पीपल्स पार्टी का ना बहुत मुश्किल होगा कि वो कितना पंजाब में मुतारिक कर पाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। वो जलसे भी करेंगे, मीटिंग्स भी करेंगे, कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंजाब में या साउथ पंजाब में भी ना वो मखसूस हल्के हैं जहां पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उन शख्सियात के साथ है। अब IPP के जो लोग हैं वो, यही तो पीपल्स पार्टी का सेटबैक था जिसकी बुनियाद पे बिलावल भुट्टो नाराज भी हुए थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और ये था कि जैसे वो पीपल्स PTI पार्लियामेंटेरियन KP में बनी और यहाँ IPP बनी, तो इनका ख्याल था कि ये जो सारे लोग हैं ये पीपल्स पार्टी में आएंगे और फिर हमें एक बड़ा रास्ता मिलेगा। वो नहीं बना। अब किस तरह खेलेंगे, कोई सियासत है ही मुमकिनात का खेल, और जरदारी साहब इसी बात पे चलते हैं। आज वो कितनी सख्त तकरीर कर रहे हैं, लेकिन चंद हफ्ते पहले यानी 9 अगस्त से पहले शहबाज शरीफ एक अच्छे वजीर आजम थे, आज वो सबसे बुरे हैं। ठीक है, सियासत का रंग ढंग यही होता है, हो सकता है 8 फरवरी के बाद फिर ये एक दूसरे के साथ ही बैठे हों। मुझे तो बिल्कुल इसमें यकीन है कि अगर ये अपोजिशन में इनमें से कोई एक पार्टी होगी तब भी एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होंगे। ये वो काम नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने अपने साथ खुद किया है कि हर सूरत में इंतकाम और इख्तलाफ की बात करना, वो उनके लिए आज इसीलिए वो फंस के रह गए। सही। नासिर हुसैन शाह साहब, पंजाब पे आपका क्लेम है, मैं सिंध की इतनी बात नहीं करता क्योंकि आमिर इलियास राणा साहब ने भी कह दिया कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, रूरल सिंध में तो तकरीबन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और जो अर्बन सिंध है उसमें भी यूर मतलब रिलेटिवली कंफर्टेबल। नाउ पॉइंट इज के जो डिसाइड करता है हुकूमत में आने के लिए वो यकीनन पंजाब है, जिसमें आपने कहा कि अगर 50 सीटें हम टारगेट कर रहे हैं, चलो कम भी आ जाएं। द पॉइंट इज कि क्या वाकई आप लोग समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को 1 to 7, क्योंकि मुझे याद है चंद साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपके एक सीनियर पार्टी लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अंदरूने शहर किसी पीपल्स पार्टी के वर्कर के घर लेकर गए जो शहीद हो गया था या कहीं पे, और मतलब हार्डकोर वॉल्ड सिटी लाहौर का वो वर्कर था, और उधर गए तो उसके बाद एक नया रंग नजर आया है शायद पीपल्स पार्टी को लाहौर में, क्योंकि बनी तो यहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा, उससे पहले अगर जाएं तो 2008 के बाद जो मुफाहमती पॉलिसी थी PMLN के साथ, उसकी वजह से आप लोगों ने पंजाब लूज किया। तो अब जो है, अब आपको जिस तरह आमिर इलियास राणा साहब ने कहा कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आमिर साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं और उनका बड़ा इदराक है, उन्होंने काफ़ी बातें की, कुछ से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ज़ाहिर है कुछ से मैं इत्तेफाक नहीं करता। एक तो सिंध में सिर्फ इलाज जो है हार्ट का, कैंसर
گردوں کی پیوند کاری، جگر کی پیوند کاری یا کینسر کا مفت علاج اور بہت ساری چیزیں. انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہی دنوں میں، الیکشن کے دنوں میں، ایک وزٹ ضرور رکھیں شہری علاقوں کا، دیہی علاقوں کا بھی. اور بہت ساری اچیومنٹ ہیں پیپلز پارٹی کی، جس کی وجہ سے ہی بڑے اتحاد بھی بنتے ہیں اور ہمارے خلاف بڑے محاذ بھی بنائے جاتے ہیں. بڑے مشکل حالات میں ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں. 8 میں تو بی بی کی شہادت کی وجہ سے جذبات کا ووٹ تھا، لیکن 13 میں مشکلوں کے باوجود ہم 8 سے زیادہ سیٹیں سندھ میں لیں. پھر 18 میں تو ہمارے لوگ، ابھی شرجیل صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، وہ تو جیل میں تھے، وہاں سے جیتے. اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے فارم ریجیکٹ کر دیے گئے. یہی جو آج کل صورتحال ہے، نثار کھوڑو صاحب کا فارم ریجیکٹ تھا، منظور وسان صاحب کا فارم ریجیکٹ تھا، سردار محمد بخش مہر صاحب کا فارم ریجیکٹ. اسی طرح بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں اور کتنی مشکلات میں ہم نے دیا، لیکن یہ وہ پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے ہم نے زیادہ ووٹ لیے. اور اب تو ہم سویپ کر رہے ہیں شہری حلقوں میں بھی. الحمدللہ ہمارا بہت اچھا اس وقت آپ کو رزلٹ ملے گا. پنجاب کی جو بات ہے، دیکھیں 1997 میں پیپلز پارٹی بی بی شہید زندہ تھی، لیکن اس کے باوجود ایک سیٹ بھی ہمیں نیشنل اسمبلی کی پنجاب سے نہیں ملی تھی. 18 سیٹیں تھیں کل، صرف جو سندھ سے ہی تھیں. لیکن پھر 2002 میں جب الیکشن ہوئے تو سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ بعد میں ایک ووٹ کے ذریعے جمالی صاحب کو، یا جو بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے جب آئے تھے اس وقت، اور پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر ہے پنجاب میں. میرا خود اپنا ذاتی تعلق ہے، مطلب میرے ماموں جو ہیں اسلم گرداس پوری، وہ لاہور سے ایم پی اے بھی رہے ہیں اس 88 میں. جب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا میر صاحب کہ 1988 میں پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی. ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں. لیکن وہ جو الیکشن ہوتا تھا 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کا، تو وہ نہیں دیا گیا پیپلز پارٹی کو. بہت ایشوز سامنے لائے گئے. تو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں پنجاب میں جو کسی صحیح، وہ صرف اس نعرے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، بہت کچھ ہوا تھا. اور یہ تو سلسلہ نہیں تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ کس طرح وہ ایک پورا ایک سلسلہ رہا ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے دور رکھنے میں. وہ جو started from 85، بالکل 1985 سے سٹارٹ ہو گیا تھا ناصر حسین شاہ صاحب. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے 2002 کے انتخابات کی بات کی، تو 99 سے لے کے 2002 تک جو ہارڈ کور پی ایم ایل این تھی، وہ تو بہت زیادہ اس کو تو مطلب ہلنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، اور اس میں سے نکل گئی تھی کنگز پارٹی پی ایم ایل کیو. اس پر مزید بھی بات کریں گے، اگر اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین مزید اس منظر نامے پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ ایم کیو ایم نے ایک بڑا اگریسو اور پھر انہوں نے تھوڑا سا گلا شکوہ بھی کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رانا عامل یاسر رانا صاحب، میں چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا سن لیں جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو بات کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. منشور کی تو میں نے آپ کو بتا دی، انہوں نے 3 جو ہیں آئینی ترامیم تجویز کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ان کا جو منشور ہے وہ مسائل کی نشاندہی نہیں، ان کا حل بتا رہا ہے. کیا کہا خالد مقبول صدیقی صاحب نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، یہ ذرا سن لیں. سب کے لیے اعتبار، سب کے لیے انصاف، سب کے لیے خوشحالی، سب کے لیے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. ممکن کے پاس سیاسی جدوجہد کا ایک نیا تازہ سفر شروع ہو رہا ہے. ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر اس کو عوام کے ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں. آج پاکستان کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری، اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. بالکل، یہ تو منشور کے حوالے سے تھا جس کے لکھا ہوا اختیار سب کے لیے. پروڈیوسر صاحب اگر آپ مجھے وہ بھی سنا دیں جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی. ایڈجسٹمنٹ میں ایم کیو ایم صرف دیتی ہے، لیتی نہیں ہے. ہم سے مانگ ہی رہے ہیں نا، کوئی ہمیں دے بھی رہا ہے کہ ہم ووٹ بھی دے رہے ہیں، سیٹیں بھی دے رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ کو کون سی قربانی چاہیے یار؟
عامر الیاس رانا صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں گا. عامر الیاس رانا صاحب, ایک تو جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ مطلب 18ویں ترمیم کے بعد 18th امینڈمنٹ پہ ترامیم لانا چاہتے ہیں, اینڈ دے ہیو گون ٹو 26th امینڈمنٹ. وہ آپ نے ان کی بات سن لی, اور اس کا جو منشور کا نام ہے اختیار سب کے لیے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ زور ان کا فوکس یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس اتنی زیادہ اسٹرانگ کر دی جائیں کہ باقاعدہ ان کے پاس ادارے ہوں, اور وہ منسٹریز جو ہیں وہ نہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوں نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوں, اور بس صرف ان کے پاس ڈائریکٹ فنڈ آئیں اور لوگوں کو ایکسس, ہیلتھ, ایجوکیشن, سیوریج اور لوکل جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جواب دیتے ہیں کہ یار ہم تو بیچارے صرف دیتے ہی دیتے ہیں, ہم لیتے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس پر بھی ذرا عامر الیاس رانا صاحب بے بسی پر کمنٹ کر دیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ ان کو تو لوکل باڈیز کے الیکشن بھی نہیں لڑے انہوں نے. دیکھیں, یہ سیاست اسی چیز کا نام ہے, یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ رحم کھایا جائے. راستہ بنایا جاتا ہے, راستہ لیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, جی ڈی اے, ایم کیو ایم نے اب اگر اتحاد کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ اپنے اتحادیوں سے منوائے اپنی بات, ان کو پریس کانفرنس میں لے کے آئے. میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی یہ بات کہتی ہے کہ پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے, سرائکی صوبے کی حمایت ہوتی ہے, تو یہ بات پورے پاکستان پہ لاگو ہونی چاہیے, اور یہ انتظامی یونٹس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. لیکن ایک پہلے بڑی بحث ہونی چاہیے کہ پھر وسائل کی تقسیم پسماندہ علاقوں میں زیادہ ہونی چاہیے, پھر وہ صرف شہری علاقوں میں نہ ہو. یہاں پہ ہمارے دوست بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جب سندھ کی تقسیم پہ بات آتی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب آپ پنجاب میں تقسیم پہ بات کرتے ہیں تو میں پنجاب کی بھی اس لحاظ سے نہیں بات کر رہا کہ مجھے اس بات پہ غصہ ہے, نہیں, میں خود ساؤتھ پنجاب سے ہوں, بکر سے میرا تعلق ہے. آپ کو پھر جو پسماندہ ایریے ہیں ان کے لیے سب چیزیں بحث کرنی پڑے گی. آئین میں ترمیم کے لیے پنجاب کے اندر خاص طور پہ اگر آپ کو کرنی ہے, اور صوبے سندھ میں بھی کرنی ہے تقسیم, کہ آپ شہری سندھ الگ کرنا چاہتے ہیں اور پنجاب میں نارتھ صوبہ بنانا چاہتے ہیں, ساؤتھ بنانا چاہتے ہیں, کے پی میں ہزارہ بنانا چاہتے ہیں, تو پھر بلوچستان میں بھی ہوگی. پھر وہ تقسیم انتظامی طور پہ ریونیو کی تقسیم سب سے پہلے طے ہونی چاہیے. یہ ضلع کی بات ہے یا صوبے کی بات ہے, پہلے اس پہ ایک بڑا اتفاق رائے ہونا چاہیے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. انڈیا نے یہ کام کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وقتی مفاد کے لیے ہر دفعہ ساؤتھ پنجاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بھاری پتھر کو چوم کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. قراردادیں ضرور پاس ہو جاتے ہیں, سیکریٹریٹ تو بن گیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ بڑا ڈائلاگ اب تو الیکشن کے بعد ہوگا, لیکن ایم کیو ایم کو چاہیے یہ کہ یہ ایم کیو ایم بالکل سیدھی بات نون سے بھی کرے کہ جی اس کے اوپر یہ کوئی صحیفہ نہیں ہوتا آئینی ترمیم, وہ چینج ہو سکتا ہے عصری تقاضوں کے مطابق, اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے جہاں جہاں ضرورت ہے, کیونکہ عام آدمی کی سوشل اپ لفٹنگ کے لیے ایم کیو ایم کا مطالبہ برا نہیں ہے. ہاں, اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے سب کے ساتھ ان کو جانا چاہیے, بات کرنی چاہیے, مینڈیٹ لے کے آئیں, اس کے بعد اسمبلی کے اندر نیگوشیٹ کریں. وہ پیپلز پارٹی کے اندر اس میں جیسے یہاں کالا باغ ڈیم پہ ایک دم ایشو اٹھ جاتا ہے, کے پی سے وہ اے این پی اٹھ جاتی ہے کہ جی وہ بم مار دیں گے. بھائی پاکستان چلانا ہے آپ نے, آپ کسی ایک شہر, کسی ایک ملک, صوبے کی بات سب ملک کے ساتھ کریں. بلوچستان کے لوگوں کا جعفر آباد میں اعتراض ہے کہ سندھ کا پانی سیلاب کا جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہاں جو کلٹیویشن ٹوٹل وہاں ہو رہی ہے سب سے زیادہ, وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے ہر دفعہ. وہ لوگ اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی ڈیم ہمیں کوئی راستہ دیں, بند دیں. تو یہ پاکستان اسی طرح مختلف اکائیوں کے ساتھ مل کے بنتا ہے نا, وفاق. ان سب کے اندر ایم کیو ایم نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کو اچھے انداز سے لے کے چلنا چاہیے, اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ بحث کریں اور اچھے انداز سے لے کے چلیں اسے. صحیح. ناصر حسین شاہ صاحب, ایم کیو ایم کو خیر آپ لوگوں نے تھوڑا سا مارجنلائز تو کر دیا ہے, کیونکہ جو میئر کراچی کی سیٹ لینا اور ایم کیو ایم سے لینا, اور پھر جماعت اسلامی سے سیکنڈ لارجسٹ, مطلب وہ کم از کم لوکل باڈیز, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بڑے انفلوئنشل تھے, اور آپ لوگوں نے وہ بھی کر دیا. اب 18ویں ترمیم میں ترامیم لے کر تجویز کرنا, یہ ایک دفعہ کچھ تھوڑی سی پی ایم ایل این سے بھی ہمیں آواز آئی تھی, پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم شاید بہت کوئی ٹچی معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ٹچی معاملہ ہے. وہ زیادہ امپاور کیا گیا. کیا صرف سندھ امپاور ہوا ہے 18ویں ترمیم سے؟ تمام صوبے, اور جتنے صوبے میں جس کی گورنمنٹ رہی ہے ان سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. پی ٹی آئی تھی تو جب فیڈرل میں اس کی گورنمنٹ نہیں تھی تو وہ اس وقت بڑا اپریشیٹ کرتے تھے 18ویں ترمیم کو, اور جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ والے بھی کیا, اس طرح بلوچستان میں بھی. 18ویں ترمیم پر تو ابھی تک پراپر عمل ہوا ہی نہیں ہے. ہم تو اس بات کے ہیں کہ اس پر پراپر عمل ہو
اور اس میں زیادہ بہتری آئے گی. یہ اس سے کوئی وہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہنوں میں اس پہ غلط بات آ جاتی ہے. اس سے تو زیادہ اسٹرینتھن ہوا ہے ملک, اور صوبے جب با اختیار ہوتے ہیں تو اس سے وفاق کو زیادہ اسٹرینتھن ملتی ہے. اور یہ بھی ایک بڑا مس پرسپشن ہے کہ جی سارے فنڈز جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. بہت آسان ہے یہ. آج پی ایس ڈی پی ان کی دیکھ لیں, جو بھی وفاق کی جو بجٹ آتا ہے کھربوں روپے ہیں اس میں, لیکن وہ مساوی تقسیم نہیں ہوتے. میں مثال کے طور پر میں پورا پاکستان ہمارا ہے, ہم تو وفاقی پارٹی ہیں, پنجاب, کے پی, بلوچستان, ہر جگہ ترقی ہونی چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ سندھ کے لیے جو معیشت کی وہ بھی بیک بون بھی کہلاتا ہے, کراچی بھی سندھ میں ہے, لیکن کبھی بھی یہ جو فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے 2013 سے اور آج تک 10% سے بھی زیادہ سندھ کے لیے نہیں رکھا جاتا. حالانکہ کراچی کے لیے دعوے بڑے کیے جاتے ہیں, پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو, لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ناصر حسین شاہ صاحب اگلے روز ایم کیو کی آپ نے بات کی, ان کا حق ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ ذرا ایک اور کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کا یہ حق ہے. جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے روز میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک گلہ کیا. انہوں نے کہا کہ کام کریں ہم. انہوں نے پہلے وہ لوہاری چترال بائی پاس والی بھی بات کی. انہوں نے کہا ووٹ کسی اور کو دے دیا. پھر انہوں نے کراچی میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے کام کیے, لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کراچی والوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تو تم لوگ زیادتی کرتے ہو. تو اس کو بھی ایڈریس کر دیں, اور جو ایم کیو ایم والی بات آپ کر رہے تھے وہ بھی ذرا مکمل کر لیں. جی بالکل. جی دیکھیں ایم کیو ایم کا اپنا اسٹانس ہے, وہ ظاہر ہے پولیٹیکل بات کرتے ہیں, ان کو اپنا اسپیس بنانا ہے. اس وقت ان کی بہت مشکل حالات میں ہیں, اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ایم کیو ایم الیکشن میں ضرور حصہ لیں, لیکن وہ اس وقت اس طرح کے اس میں تھے بے بسی میں, اور یہ ان کے آپس میں حصے ہوئے تھے علیحدہ علیحدہ. انہی دنوں میں یہ آپس میں یکجا ہوئے تھے, تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ایک دوسرے کے لوگ کھڑے تھے ایک دوسرے کے سامنے. اس وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. باقی وہ جو ڈی لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں وہ تو ایسے ہی ایک ہے, ایک انہوں نے اسٹانس. لیکن ابھی چلیں وہ جو کر لیں, انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور الیکشن لڑیں, اور پھر جو بھی رزلٹ آئے گا 8 کی رات کو آ جائے گا کہ وہ ان کے بھی اور ہمارا بھی اور دوسروں کا بھی. تو ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں شہری علاقوں سے بھی. میاں صاحب کی آپ نے بات کی, میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہیں, پی ایم ایل این کے لیے بھی پورا احترام ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن سندھ کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی ہے. میں مثال کے طور پر بڑے عاجزانہ طور پر عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں پورٹ سٹی سے موٹر وے بنتے ہیں, انہوں نے تو لاہور سے اسلام آباد بنا دیا اور ابھی تک وہاں پہ نہیں آئے. اور کون سے کام کیے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. تھرکا بڑا مجھے دکھ ہوا, بلکہ میاں صاحب بہت سینئر ہیں ہمارے, میں بڑا ان کا ذاتی طور پر احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے تھر کا کریڈٹ بھی خود لینا شروع کیا. تھر پیپلز پارٹی کا پورا پروجیکٹ تھا, بی بی شہید کے زمانے میں شروع ہوا, بعد میں اس کو تو سبوتاج کر دیا گیا. لیکن پھر جب گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے اس کو شروع کیا, بلکہ اپنی انویسٹمنٹ کی, کیونکہ جو باہر سے انویسٹر آ رہے تھے ان کے ساتھ ایسا یہاں پہ کیا گیا تھا برتاؤ کہ وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے. اور بلکہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا کہ سوورن گارنٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے دی, لیکن اس پہ یہ لکھا کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو آپ کے این ایف سی سے یہ کاٹیں گے. دوسروں پروجیکٹس میں نہیں لکھتے اس طرح کی باتیں. تو یہ چلیں ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے, لیکن یہ یہاں پہ اگر کام ہوا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کیا ہے اور سب کو کرنا چاہیے پورے ملک میں. جی صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, ایک چیز ذرا مجھے بتا دیں کہ یقیناً مسلم لیگ نون بہت پریشان ہے. وہ ایک تو انہوں نے ان کے زیادہ لارجر کلیمز ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی پیپلز پارٹی, تو پیپلز پارٹی کیوں نہیں کچھ شیئر کر رہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, ان لوگوں کو کیوں نہیں دے رہی ٹکٹس جو کہ جنہوں نے اس وقت مطلب چھوڑ کے آئے. لیکن وہ بھی معاملہ ہے. دوسرا پھر ایک تو وہ تھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ کمٹمنٹس کی, ان کو آن بورڈ کرنا ہے پی ایم ایل این نے. پھر آئی پی پی کے اوپر بھی ملاقاتیں, اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید مثلا علیم خان کی سیٹ شاید دینی پڑے.
मजबूरी है या कोई भी रीजंस हो सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हमें दो या तीन कम से कम सीटें दे दें पंजाब से और कुछ 4-5 पंजाब की प्रोविंशियल की सीटें दे दें, उस पे भी मामलात मतलब आगे नहीं बढ़े। और लेकिन कह रहे हैं कि अगर PMLN KP में सीट एडजस्टमेंट करेगी तो वो JUIF के साथ ही करेगी। तो कुछ दे का मामला होता है। तो यहाँ पे तो अभी तक तो नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि बाकायदा बुरा मनाकर बैठे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम कि उनके साहबजादे के वलीमे पे मतलब जरदारी साहब गए, चेयरमैन सेनेट गए और बहुत चीदा और बाकायदा लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमें PMLN का कोई बड़ा लीडर नज़र नहीं आया। देखें, 2-3 चीजें हैं। अगर हम अगस्त के पहले हफ्ते में चले जाएं, जब MQM पीपल्स पार्टी यानी PMLN PDM की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया CCI में कि हम जो मर्दमशुमारी के नतीजे हैं उनको ओके कर रहे हैं, और उस वक्त मैंने कहा और मुसलसल में कहता रहा कि देखें अब इनका आपस में लड़ने का वक्त हुआ चाहता है। अब मैं इसको नूरा कुश्ती का लफ्ज नहीं कहूंगा, इलेक्शन को दिखाना भी होता है कि पंजाब में नून इनको कुछ नहीं दे रही, दे भी नहीं सकती। सिंध में पीपल्स पार्टी इनको कुछ नहीं दे रही, दे भी नहीं सकती। सब ने अपने अपने बैटल फील्ड में लड़ना है और कल को फिर इकट्ठे होकर आगे चलना है। लेकिन इलेक्शन का माहौल तो बन गया ना बिलावल साहब के बयानात से। आप देखें, इन्होंने खुद मुश्तरका तौर पे फैसला किया कि 4 महीने डिले होगा इलेक्शन इससे, क्योंकि जब फैसला कर लिया कि नताइज को तस्लीम कर लिया, नोटिफाई कर लिया, लेकिन 17 अगस्त को फैसल करीम कुंडी का पहला बयान आता है 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। बस फिर ये आज और आप हम सारी तकरीरें सुन रहे हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा बात ना करते हुए आपको सारी बात बता दी। अब आप आ जाए PMLN पे कि वो बिल्कुल जाहिर है उनके लिए अलीम खान मांग रहे हैं, जहांगीर तरीन मांग रहे हैं, खाखवानी साहब की सीट है, 1-2 सीटों के अलावा शायद उनकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। और मसला ये आया हुआ है उनके लिए वो 20 लोग जिनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट मौजूद थी, जहां जैसे वो नवाब शेर वसीर हैं, जहां पे तलाल चौधरी हैं, कि उन्होंने कहा वहां पे ये राजा रियाज है अंदर हो रही है कि हमने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में उन सब लोगों को टिकट दिए वादे के मुताबिक जो D सीट हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये D सीट नहीं हुए तो इनका राइट नहीं बनता। लेकिन एक बहस हो रही है और मियाँ साहब इस वक्त रायबंड में आज 3रा दिन है, वो फाइनल करने पे बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के कल उन्होंने अनाउंस कर दिए। सही, एक बंदे के ऊपर एडजस्टमेंट होनी है, नहीं होनी है। आज हम मतलब चल रही हैं, अयाज सादिक जरूर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है 1 सीट उन्होंने इसीलिए 3 जगहों से अप्लाई किया और शेख रोहेल असगर अपने हल्के से ही लड़ेंगे। अब बाकी बातें जो हो रही है ना कि जी किस हल्के में क्या होगा, नून ने भी फैसल सालेहात को लिया ना, एक अच्छे कैंडिडेट थे, मजबूत कैंडिडेट थे, और ये वो वक्त था जब नासिर शाह साहब कह रहे थे ना सिंध के अंदर जो कुछ इनके साथ हो रहा था, उस वक्त 2018 में शेख वकास अकरम पे इतना प्रेशर था कि पूरे जिला जंग से मुस्लिम लीग नून के टिकट वो घर में ही लेके बैठे रहे। उन्हें टिकट जमा कराने के लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी। वो यहाँ जर्नलिस्टों को, शायद आपको भी जिन के साथ रब्ता था, वो बता रहे थे कि यार ये बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए 2018 का। और आज फिर उनके लिए मुश्किल है कि वो PTI में चले गए हैं, उस वक्त वो नहीं गए थे, और आज वो फिर थोड़ा सा उनके लिए एक मुश्किल है। ये काम सारी तरफ हर दफा होते हैं। अब ये जो इलेक्शन है पंजाब में, वो नवाज शरीफ मेरे हिसाब किताब में, अगर हम 2018 के इलेक्शन को देखें, 13 को देखें, ये जलसे जुलूस हमेशा बिल्कुल टिकट आखिरी वक्त में दिए जाते हैं। इलेक्शन कैंपेन कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं चला सकती, कोई कैंडिडेट नहीं चला सकता। NA-117 लाहौर से 13 जनवरी से लेके 8 आमिर लियास राना साहब क्विकली, क्योंकि मैं एक लास्ट फाइनल कमेंट नासिर हुसैन शाह साहब से लेना चाहता हूं। NA-117 117 में मतलब अलीम खान को शायद मतलब मजबूरन टिकट देनी पड़ रही। अब वो लाहौर एक बहुत स्ट्रांग होल्ड कंसिडर किया जाता है, और वहां पे अगर कुछ भी कोई जगह भी आप किसी को और देते हैं तो मुश्किलात पैदा होती हैं PMLN के लिए। क्विकली एक कमेंट कर दें इस पे। नहीं, ये सिंपल सी बात है कि ये ट्रिकी काम है जो इस वक्त मियां साहब के पास है। जिन लोगों ने कमिटमेंट्स की, जो लोग बातें कर रहे हैं, वो सारा प्रेशर डाल रहे हैं मियां साहब पे, लेकिन मियां साहब ने सबको आउट कर दिया, सुन ली है बात। अब आज कल परसों कुछ टिकटें तो वो अनाउंस हो सकती हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं कि इंतखाबी कैंपेन शुरू होनी है, क्योंकि सब लोग जलसे जुलूस चाह रहे हैं। वो बहुत अच्छे अंदाज में होगा, और जो बिल्कुल फंसी हुई चीजें हैं वो आखिरी वक्त में होंगी, ताकि लोग एक पार्टी से दूसरी की तरफ फ्लाई ना करते हैं, और ये सब सियासी जमातें करती हैं। बिल्कुल सही। नासिर हुसैन शाह साहब, फाइनल कमेंट। एक तो आप शायद कुछ कमेंट पे कोई जवाब भी देना चाह रहे हैं आमिर लियास राना को, और दूसरा एक चीज मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा क्यों नहीं कहीं पे सीट एडजस्टमेंट्स देखती? KP में
JUIF کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں. بلوچستان میں تو خیر آپ لوگ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے کمفرٹیبل ہو رہے ہیں, تو پنجاب میں IPP کے ساتھ اگر مطلب کریں اور دیگر معاملات, تو آپ مطلب ایک اچھا شو پٹ اپ, مطلب یو کین پٹ اپ گڈ شو. جی بالکل, سب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. آپ KP میں ابھی گئے تھے نا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی گئے تھے, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اسی طرح چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں, اور دیگر جگہوں پہ. یہ پیپلز پارٹی تو آپ کے علم میں ہے کہ مفاہمت اور ہمارے ٹیبل ٹاکس ہم ہمیشہ اوپن ہی رکھتے ہیں, اور ہمارے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں, اور ہم تو خود اپنے آپ کو مطلب وہ مفاہمت میں خود اپنا نقصان بھی کروا لیتے ہیں کئی دفعہ. وہ تو کروایا نا 2008 کے بعد, کھلے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. میں صرف ایک چیز کہہ رہا تھا, عامر صاحب بہت مہربان ہیں ہمارے, میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا. یہ جو جس میں ہم لوگ سب نے مل کے یہ جو سینسس کو اپروو کیا تھا, دیکھیں اس میں یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ کسی صوبے میں کوئی سیٹ نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی, اور یہ سینسس کا ایک فارمل ڈی لیمیٹیشن ہوگی, وہ بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے گی. تو جو بتایا گیا ہمیں, جس میں ہمارے CM مراد علی شاہ صاحب گئے تھے, یا قائرہ صاحب بھی تھے, جو ڈیلیگیٹس ہمارے گئے تھے, انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی. تو ہم تو اسی لیے شروع سے 90 دن کی بات کرتے تھے, لیکن اور شاید 6 نومبر کی کوئی بات, 6 نومبر کی تاریخ بھی دی تھی. مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 6 نومبر تک انتخابات ہو جائیں گے. بالکل وہ ہے معاملات, لیکن یہ میں صرف اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. لیکن یہ منٹس میں کہیں نہیں لکھا ہوا, منٹس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. میں بھی یہی کہنے والا تھا. You rightly pointed out کہ this was actually not recorded. ناصر حسین شاہ صاحب جی بات جی لیکن یہ بات یہی ہوئی تھی جو انہوں نے ہمیں بتایا. دوسری بات, فیصل صالح حیات صاحب کا ذکر ہوا, میرے لیے ذاتی طور پر بڑے محترم, اور مجھے ان کے جانے کا دکھ بھی ہے, لیکن اس کا ایک اور بڑا دکھ ہے کہ وہ 27 دسمبر کو انہوں نے اعلان کیا پیپلز پارٹی چھوڑنے کا, جس کا مجھے ہمیشہ ضرور رہے گا کہ وہ بی شہید ہوئی تھیں اس دن, اور وہ اس دن گئے. تو مجھے ان کا لیکن وہ بھی دل کے جلے جی کر ہی جاتے ہیں کبھی کبھار ایسے. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, عامر الیاس رانا صاحب. ناظرین ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے, تو ہمارے ساتھ ہوں گے حافظ احسان احمد صاحب, جو آج قانونی معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا, کہ جو نیب کے ذریعے جو سزا ہے نااہلی کی وہ 10 سال رہے گی. اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حافظ احسان احمد صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام قانونی معاملات پر. بہت بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا ہے کیس, نااہلی تاحیات نااہلی کا جو وہ معاملہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جھوٹ پر تاحیات نااہلی ہوگی, یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا اتنے بڑے لوگ کام کر جاتے ہیں, ملک دشمنی کام کر جاتے ہیں, وہ تاحیات نااہل نہیں ہوتے. کیا کہتے ہیں سر؟ ضمیر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اس ساری جو آج کل چل رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی یا کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل میٹر چل رہا ہے, اس کے اندر 2 آرٹیکلز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے آرٹیکل 62 جو پاکستان کے اندر کوالیفیکیشنز کو ڈیل کرتا ہے, اور دوسرا آرٹیکل 63 ہے جو پاکستان کے اندر ڈسکوالیفیکیشنز کو ڈیل کرتا ہے, اور دونوں ہی اکٹھے ہیں. اور بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ فنڈامنٹلز ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کا شہری نہ ہو, یا پاکستان کی شہری چھوڑ دے, یا 25 سال سے کم اس کی عمر ہو, یا 30 سال سے کم, اور اگر سینٹ کے اندر ہو, کسی لا کے اندر یا ڈیکلریشن اس کے خلاف نہ آیا ہو, یا یہ ہے کہ اسے 2 سال سے زیادہ سزا ہوئی ہو, تو وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر جاتا ہے. تو 2 چیزیں اس آرٹیکل کے اندر ہے. 62 کے اندر جو ہے وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن یا کسی بھی ڈسکوالیفیکیشن کی ڈیوریشن نہیں ہے, اور 63 کے اندر 3 ایسے آرٹیکلز ہیں جو آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کا پرسکرائب ٹائم دیتے ہیں.
ایک ہے آپ کا آرٹیکل 63(1)G جس کے اندر بھی 5 سال کا ذکر ہے اگر مورل ٹرپیچیوڈ ہے. ایک ہے 63(1)H اگر کسی شخص کو 2 سال سے زیادہ سزا ہے تو وہ بھی 5 سال کا ڈسکوالیفائی ہے. اور تیسرا یہ ہے 63(1)P کہ کوئی بھی لا ایسا ہو جس کے اندر اسے سزا دی جائے, جس طرح آپ کا نیب کا لا ہے جس کے اندر آپ کو ریگرس پنشمنٹ بھی دی جا سکتی ہے 14 سال تک, اور اسی لا کے اندر سیکشن 15 جو اس کے مطابق آپ کو 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا جاتا ہے فار پبلک اینی آفس ہولڈر کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ جو ہے پاکستان کے اندر ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی کہ پاکستان کے اندر آپ نے اگر BA آپ کے نہیں ہوگا تو آپ پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی کا, سینٹ کا یا آپ پروونشل اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اور وہ پھر ایک فلڈ گیٹ کھلا, اس کے اندر بہت ساروں کے نان ریکگنائز یونیورسٹیز کی ڈگریز آئیں. اس کے بعد بہت سارے ایسے تھے جن کی بوگس ڈگریز تھیں, کئیوں نے مدرسوں کی ڈگری لی, مدرسے والوں نے دوسری جگہ پہ گئے. تو یہ چلتی چلاتی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئی تو یہ کانٹروورسی آئی کہ جو شخص ایک ڈکلریشن دیتا ہے, اور 18th امینڈمنٹ کے اندر یہ آ گیا تھا کہ 62(1)F کے اندر اگر کوئی ڈکلریشن ہو تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اب 2008 کے اندر جو پہلی اس کے اوپر ججمنٹ آئی وہ رضوان گل کی ججمنٹ تھی, جس کے اوپر نہ صرف اس شخص کے خلاف کارروائی کی گئی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جتنے بھی ایسے شخص ہیں جنہوں نے غلط طور پہ ڈگریاں لی ہیں اور جمع کروائیں ان ساروں کے خلاف جو ہیں وہ FIR کی جائیں اور سیشن کورٹس جو ہے ان کے خلاف پروسیکیوٹ کرے کرمنل پروسیڈنگز کو. صحیح. اس کے بعد 2012-13 کے اندر بھی ججمنٹ آئیں اللہ بھائیوں کے نام سے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے متعلق ایک اور بھی کیس گیا 2015 کے اندر 62(1)F کا جو یہ خاکوانی صاحب نے کیا. لیکن اس کا جو کلائمیکس تھا وہ آتا ہے 2017 کی پاناما ججمنٹ کے بعد. 2018 کے اندر سمیع اللہ بلوچ جو آج بہت زیادہ آپ سن رہے ہیں اس ججمنٹ کے اندر, تو چونکہ کانسٹیٹیوشن کے 62(1)F کے اندر کوئی پرسکرائب ٹائم نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اندر یہ انٹرپریٹ کیا کہ ڈکلریشن کسی بھی کورٹ آف لا کا موجود ہے اس سے وہ ٹائم جو ہے اس کا ڈسکوالیفائی رہے گا. صحیح. حافظ اب یہ ہے کہ چونکہ یہ ساری, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جی اب اس وقت سب سے بڑا سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے اس تضاد کو ختم کرنا ہے کہ نااہلی ہے, پرماننٹ ہے, 10 سال کے لیے ہے, 5 سال کے لیے. تضاد بیسک لارجر کوسچن یہی ہے. تضاد سپریم جی دیکھیں ضمیر بھائی, تضاد آلریڈی سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس ایک ٹاپک میں ہیں اور 2 ایک ٹاپک پہ سپریم کورٹس کے, ان میں تضاد آلریڈی موجود ہے. تو اگر نواز شریف والا کیس آپ دیکھیں تو 2017 کے اندر اب اس اقامہ کے اندر وہ 62(1)F کے اندر ڈسکوالیفائی کیے گئے, لیکن جب خواجہ آصف کا کیس سپریم کورٹ کے اندر آیا تو ہائی کورٹ نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا ہوا تھا لیکن سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)F کے اندر ڈسکوالیفائی نہیں کیا. اسی طرح اس کے بعد یہ ہے کہ جب فیصل واڈا کا کیس آیا تو اس کے اندر 62(1)F کے اندر کہا گیا کہ چونکہ اس نے ریپینٹنس کر لی ہے, ریمورس کر لیا, تو ہم اس کو اس ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں جس کے اندر وہ الیکٹ ہوا ہے. اور 2018 سے پہلے سمیع اللہ بلوچ کے اندر یہ تھا کہ اگر وہ ہیں ججمنٹس ہیں ہمارے سامنے. حافظ حسین احمد صاحب ایک چیز مجھے بات بتائیں کہ جب آلریڈی ایک ججمنٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں اور کوسچن جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے کہ جی نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی جو مدت ہے وہ بحال کر دی ہے. اب بات یہ ہے کہ کہیں پہ بھی 10 سال نااہلی چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو, کہیں پہ مینشن نہیں ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ نہ 62 میں ہے نہ 63 میں ہے, صرف 2 جگہ ہے اور وہ بھی 5 سال کی ہے. تو یہ کس طرح پھر یہ 10 سال جو کر دیا یہ کیا یہ بھی ہولڈ کرے گی؟ جی اچھا میں اب آپ اس پہ آتا ہوں. جو پہلی والی ہے اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 7 ممبرز بینچ بنا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کل اس پروسیڈنگز کو کلوز کر کے ججمنٹ ریزرو کرے گا یا اناؤنس کرے گا, اور وہ جو 2018 کی ججمنٹ ہے یا اسے ریوزٹ کرے گا یا پارلیمنٹ نے جو لیجسلیشن سیکشن 232 کے نیچے کی ہے اس کو ویلڈ کرے گا, تو وہ سپریم کورٹ ونس فار آل اس کانٹروورسی کو ریزالو کرے گا. اب جہاں تک دوسری آپ نے بات کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے, میں نے آپ کو آگے ایک ریفر کیا تھا 63(1)P, اور 1P کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی لا کے اندر آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اب جو نیب کا لا ہے 99 کا, اس کے 3 سیکشنز ہیں. ایک اس کا سیکشن 9 ہے جس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہے. سیکشن 10 اس کو کرمنل پنشمنٹ سے ڈیل کرتا ہے کہ آپ اس شخص کا اگر وہ کرپٹ پریکٹسز کے اندر آتا ہے تو اس کو آپ 14 سال تک سزا دے سکتے ہیں, اور اس کی منیمم لمٹ کوئی نہیں جتنی بھی نیب دے. اور تیسرا اس کا جو سیکشن 15 ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو نیب لا کے اندر آپ کنوکٹ کر دیتے ہیں یا وہ پلی بارگیننگ کے اندر بھی کنوکشن اس کی آ جاتی ہے, تو اس
شخص کو جو ہے وہ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی رہے گا فار اینی پبلک آفس ہولڈر. تو جب لا کسی اسپیسیفک لا کے اندر میعاد کا آلریڈی ذکر ہو تو پھر جو 63G اور 63H والی بات نہیں بنے گی, پھر 63(1)P کے اندر آئے گا کہ اگر کسی لا کے اندر میعاد کا ذکر ہے تو میعاد ہی پرویل اپون کرے گی. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ جو نیچے والی سسپینڈ کی ہے سنگل بینچ کی, انہوں نے ریلائی کیا تھا سیکشن 232 کے اوپر کہ جی چونکہ اب لا کے اندر امینڈ آ گئی ہے تو لہٰذا اگر 5 سال کی میعاد GH کے اندر ہے تو 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. انہوں نے وہ جو نیب کے اندر سیکشن 15 تھا اس کو اوور رائڈنگ افیکٹ دینے کی کوشش کی تھی, جو نہیں ہو سکتا تھا چونکہ لا کے اندر اسپیشلی یا پارلیمنٹ اسے ریووک نہ کرے یا ریورس نہ کرے یا کم نہ کرے. کورٹ کے پاس کوئی پار نہیں ہے کہ اس سزا کو کہے کہ 10 نہیں 5 ہے, اس لیے وہ ججمنٹ سسپینڈ ہوئی. اور یہی چیز آپ یہ ہولڈ کی, اگر کسی اسٹیچوٹ کے اندر پرسکرائب پیریڈ ڈسکوالیفیکیشن کا ہے تو وہ پرسکرائب پیریڈ ان فیلڈ رہے گا, اس کو کوئی کورٹ نہ کم کر سکتی ہے نہ اس کو زیادہ کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ حافظ احسان, اب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.